बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी खबर है। खबर यह है कि इलेक्शन के नताइज मुकम्मल होते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ सामने आ गया है। सरप्राइज़ ये है कि अडयाला जेल से रिहा करो। अडयाला जेल से रिहाई का हुक्म आ गया है। इससे पहले कि ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँ, पहले बात करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में दो बड़ी डेवलपमेंट्स और भी सामने आई हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि 180 सीटों के उम्मीदवार भी मैदान में आ चुके हैं और इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब की एंट्री हुई है। और ऐसे वक्त में एंट्री हुई है कि जब मुल्क में एक सियासी हैजान मौजूद है, क्योंकि एक हंग पार्लियामेंट का क्या वजूद में आ चुका है। गैर वाज़े मैंडेट है, किसी भी सियासी जमात के पास वाज़े अक्सरियत नहीं है और हुकूमत साजी के लिए अब एक महदूद वक्त है। अगर उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी अक्सरियत साबित ना कर पाई तो फिर क्या होगा। इसका मतलब ये है कि फिर एक बार फिर मुल्क में इलेक्शन होंगे। सदर अलवी साहब जो हैं वो असम्बली तहलील कर सकते हैं और असम्बली तहलील होने के बाद नए इंतखाबात का शेड्यूल। मतलब ये कि सर एक और मुसीबत, एक और जंगो जदल, एक और लड़ाई मार कुटाई, एक और मार्का। और ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ की एंट्री बड़ी अहमियत की हामिल है। एक तो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई है उनकी हमशीरा अलीमा खान और दीगर अफराद की। अलीमा खान साहबा ने इलेक्शन के इनकाद के बाद पहली मरतबा मीडिया से बातचीत की है और इस वक्त अलीमा खान जो हैं वो तहरीके इंसाफ की गैर एलानिया सरबराह हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि देखें, बैरिस्टर गौहर उनका इलेक्शन तो कलअदम हो चुका ना, वो इस वक्त तक तहरीके इंसाफ के चेयरमैन नहीं हैं। इमरान खान भी चेयरमैन नहीं हैं और इसके अलावा भी पार्टी की तर्जमानी कोई इस तरह से सामने नहीं आके कर रहा जैसे अलीमा खान कर रही हैं। और अलीमा खान जो बयान दे रही हैं वो कोट कर रही हैं बानी चेयरमैन इमरान खान को। उनके बिहाफ पे आके वो बात करती हैं और उनकी बात को मौसर समझा जाता है क्योंकि वो इमरान खान की बहन है और उनसे रोज़ाना मुलाकात करती हैं। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं को तो इमरान खान से मिलने की उस तरह से इजाज़त नहीं है, कुछ वकला उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन एज अ फैमिली मेम्बर अलीमा खान और जो दीगर उनकी हमशीराएँ हैं वो उनसे मुलाकात करती हैं। और अब तो बुशरा बीबी भी मुलाकात नहीं कर सकती क्योंकि बुशरा बीबी भी उनको सज़ा हो चुकी है। वो इस वक्त बनी गाला में, जहाँ बनी गाला हाउस को सब जेल करार दिया गया है, वहाँ पे कैद हैं। और वैसे भी बुशरा बीबी जो हैं वो मीडिया इंटरेक्शन कम करती थी। जिस दिन इद्दत में निकाह वाला मामला था, सज़ा हुई, तब वो पहली बार जो है मीडिया के साथ अडयाला जेल के अंदर ही उनका जो है एक इंटरेक्शन हुआ। वहाँ पे उन्होंने जो है वो अपना बयान भी दिया, जो उनका मौक़िफ़ था वो उन्होंने सामने रखा, लेकिन उसके बाद फिर खामोशी। यानी कि बुशरा बीबी उस तरह से मीडिया के साथ बातचीत नहीं करती जिस तरह से अलीमा खान जो हैं वो हर बार एक दिन में कई बार वो सवालों के जवाब भी देती हैं। वो मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स के ज़रिए जो है धमकियां भी देती हैं। मतलब एक पूरे सियासी अंदाज में वो बात भी करती हैं और इस वक्त पार्टी को लीड भी कर रही हैं। इवन के इलेक्शन से पहले उन्होंने इंतखाबी मुहिम में भी शमूलियत इख्तियार की और एक लीडर की तरह वो लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में नज़र आईं और उन्होंने लोगों से जो है वोट भी मांगा, कैंपेन की। ये उनका राइट है, हर किसी का ये हक है कि वो सियासत कर सकता है, किसी पे कोई किसी किस्म की पाबंदी तो नहीं आयद की जा सकती। तो अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने एक नई जो है वो चीज़ मार्केट में लेके आ गई हैं। उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा जी हमारी तो 180 सीटें हैं। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कंप्लीट जो आज़ाद हसीयत में जीते हैं उनका जो फिगर है उसमें अभी भी मेरा ख्याल है कोई 10 से 11 हलकों के रिज़ल्ट्स आना बाकी हैं। लेकिन ये भी बड़ा हैरत अंगेज़ है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि आज जो है वो इलेक्शन गुज़रे हुए भी दूसरा दिन है और कितने घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है वो हतमी रिज़ल्ट ही फाइल नहीं कर सका। हैरत है भाई, कैसे ये सारा कुछ किया जा रहा है।
اور جتنا اس کو تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے اتنے ہی یہ کنٹراورسی میں پھیلتی جا رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو الیکشن کمیشن کو اس پہ جواب تو دینا پڑے گا. اب کب جواب دیتے ہیں، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آج ہی کسی وقت جو ہے وہ بیٹھے گا سر جوڑ کے اور کوئی جواز تو لے کے آئے گا جی کس طرح سے سارا کچھ ہوا. کیونکہ جب انٹرنیٹ کی بندش کا معاملہ اٹھایا جا رہا تھا 7 فروری کو، تو الیکشن کمیشن نے ایک سے زائد مرتبہ یہ بیان جاری کیا کہ نہ جی کوئی موبائل بند نہیں ہوئے گا، کسی قسم کی جو ہے وہ اپنا سگنل جو ہے ان کو بند نہیں کیا جائے گا، نیٹ بھی بند نہیں کیا جائے گا. لیکن جب 8 کو آنکھ کھلی تو سب نے دیکھا کہ سر موبائل جو ہے وہ غیر مؤثر ہو چکے تھے، غیر فعال ہو چکے تھے. اگر کسی کی سکرین پہ سگنل شو بھی کر رہے تھے تو وہ صرف دکھاوے کے سگنل تھے، جب ڈمی نہیں تھی، ڈمی ایسے تھا. تو مطلب انہوں نے موبائل بند کر دیا تھا اچانک، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، کوئی الٹرنیٹ بھی نہیں اس کا نکالا جا سکا. چلے خیر. اور انہوں نے کہا تھا کہ جی الیکشن کے جو نتائج ہیں ان کو کمپائل کرنے میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا، ہمارا سسٹم جو ہے وہ نیٹ کی بندش کے باوجود چلتا رہے گا. اور پھر بعد میں انہوں نے تسلیم کیا کہ جی وہ نیٹ کی بندش کی وجہ سے جو رزلٹس ہیں وہ کمپائل نہیں کیے جا سکے. تو یہ مذاق کیا جا رہا ہے، ابھی بھی اس قوم کے ساتھ جو ہے مذاق کیا جا رہا ہے. اور دانستہ طور پہ میں تو کہوں گا کہ ان انتخابات کے نتائج کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس انتخابات کے اب تک کے جو نتائج ہیں نا وہ ان ایکسپیکٹڈ ہیں. تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ نکلا ہے، اس نے اپنا آپ دکھایا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف تحریک انصاف دا کلا ہی ووٹر سی، بھائی باقی پولیٹیکل پارٹیز کا ووٹر بھی تھا نا، وہ بھی نکلا ہے، اس نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے. لیکن یہ جو تاخیر کی جا رہی ہے اور اس سے پیچھے جس طرح کی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں، اسپیشلی 9 مئی کے بعد سے لے کے 7 فروری 2024 تک جو کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں، اگر ان پورے سینیریو کو آپ سامنے رکھیں تو پھر ظاہر کوئی بھی بندہ کہے گا جی معاملہ تو مشکوک ہے. تو یہ جو الیکشن کمیشن نے تاخیر پہ تاخیر، رزلٹ آنے میں جو تاخیر ہے نا، اس نے معاملے کو کافی مشکوک کیا ہے. لیکن اب جناب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ساڈیاں نے 180 سیٹاں، اور وہ یہ کلیم کیوں کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہمارے پاس فارم 45 کا رزلٹ موجود ہے جس کے مطابق ہمارے حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں وہ 180 حلقوں میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے اور ہماری اکثریت کو کم کیا گیا ہے. اس کے باوجود ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی جو سکور بورڈ ہے اس کے مطابق 100 آزاد موجود ہے، لیکن ہم اپنا حق لینے کے لیے ہر فورم پہ جائیں گے. ہم عدالتی فورم پہ بھی جائیں گے اور باقی عوامی فورم پہ بھی جائیں گے. عوامی فورم تو ہم دیکھ رہے ہیں سر، پچھلے 24 گھنٹے سے جو نظر آ رہا ہے نا، یہ لکی مروت میں کیا ہو رہا ہے، شانگلہ میں کیا ہو رہا ہے، ایون کہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بار بار کمپین کی جا رہی کہ نکلو باہر، نکلو گھروں سے باہر، آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈال گیا ہے. یار حیرت ہو رہی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں صرف اور صرف کلٹ باقی بچا ہے، عمرانی کلٹ بچا ہے، اور تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. حیرت نہیں ہے کہ یہ رزلٹس آنے کے باوجود ابھی تک جو آئے ہیں نا یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں یہ جو باقی جیتے ہیں سارے فراڈ سے جیتے ہیں، صرف تحریک انصاف والے جو ہیں یہ صحیح ہیں. جہاں ان کے لوگ جیت گئے وہاں پہ تو تھے جناب علی 100% منصفانہ الیکشن، اور جہاں پہ ان کے لوگ ہار گئے وہاں پہ یہ کہتے ہیں نہیں دھاندلا ہو گیا، ہمارے لوگوں کو ہروا کے دوسروں کو جتوا دیا گیا. مطلب یہ جو سوچ ہے نا سر، یہ سوچ بتا رہی ہے کہ یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. یہ آج بھی اسی ڈگر پہ قائم ہے جس ڈگر پہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے وقت یہ موجود تھے. جس سازش اور پلان کے تحت انہوں نے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، پاکستان میں ہنگامہ آرائی کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر کے رکھی، پاکستان میں جو ریاستی ادارے ہیں ان پر حملے کیے، یلغار کی، آج بھی وہ جو سوچ ہے نا وہ آج کے دن تک بھی موجود ہے، وہ دکھائی دے رہی ہے. تو سر یہ جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا.
اب یہ 180 کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا سدباب ذرا نکالیں نا، باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اس معاملے پر جو ہے وہ اپنا اپنا موقف لے کے ہیں، بتائیں کیا صورتحال ہے۔ ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے بعد یہ مزید ہنگامہ آرائی کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ یہ جو تمام انڈیپینڈنٹ ہے یہ تو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ مطلب یہ جو 100 انڈیپینڈنٹ ہے، کیا یہ سارے کا سارا عمران خان کی حمایت یافتہ ہے؟ تو سارے غلط ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ہیں، بہت سارے ہیں۔ میں نے چونکہ اس کے لیے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل کر رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا ہے، اس میں بات کریں گے اس پہ۔ لیکن آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، بڑی چونکہ ایسے وقت میں کہ جب دیکھیں اس وقت تک ابھی کی جو سچویشن ہے اس میں ایک مبہم صورتحال ہے، کچھ واضح نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس کی حکومت بنے گی، کیا ہوگا۔ لیکن آرمی چیف صاحب نے الیکشن کے انعقاد کے بعد ایک مبارکباد کا پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے پوری قوم کو، نگران حکومت کو، الیکشن کمیشن کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ مبارکباد دی ہے۔ ظاہر پاکستان میں مجموعی طور پہ پرامن الیکشن کا انعقاد ہوا ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، یہ جو اسیسمنٹس تھیں کہ شاید ان انتخابات میں کوئی بڑا جو ہے وہ حادثہ رونما ہو سکتا ہے، کوئی بڑی لڑائی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اپنے اس پیغام میں آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے، اور اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے تعریف کے مستحق ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اس بیان میں، ان کا یہ جو بیان تھا جی کافی لمبا چوڑا، لیکن انہوں نے کہا جی انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے۔ سیاسی قیادت، کارکنوں کی ذاتی مفادات سے بالاتر حکومت عوام کی خدمت کے لیے ہم آہنگ کرنا چاہیے، یہ جمہوریت کو فعال اور با مقصد بنانے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان کے آئین نے انہوں نے کہا جی پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کیا ہے، اب تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ حکومت ملک کی متنوع سیاست کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ قوم کو انتشار کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور ایک شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے۔ پولرائزیشن اور انتشار 24 کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اس قومی سنگ میل سے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے، باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے تھا۔ آرمی چیف نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لائیں اور ہمارے پیارے پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا مرکز ثابت ہوں۔ یہی قوم کی دعا بھی ہے اور امید بھی ہے، کیونکہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام سے معاشی استحکام کا راستہ نکلے گا، اور معاشی استحکام سے پاکستان میں اس وقت مہنگائی اور غربت جو کہ بہت اوپر ہے یہ نیچے آ سکتی ہے۔ اگر سیاسی استحکام نہ آیا تو سر پاکستان میں معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور اس وقت جو سچویشن ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں، مینڈیٹ آ چکا، الیکشن روز روز نہیں ہوتے سر، الیکشن ہو چکے، اس صورتحال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہ بات جو نواز شریف صاحب نے کہی، اور اسی سے ملتی جلتی بات آرمی چیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب نے مل کر جو ہے وہ پاکستان کو اس کا اصل مقام دلوانا ہے، کیونکہ اب اس صورتحال میں اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہ آئی تو پھر تو معاملہ چلا جائے گا آئین کے مطابق ایک اور الیکشن کی طرف، کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو نیا الیکشن، سر الیکشن میں جو ہے وہ ظاہر ہے سیاسی جو ماحول ہوتا ہے نا، سیاسی جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ بڑی ہائپ پہ چلی جاتی ہے،
اور اس دوران آپ نے دیکھا ہے کہ گلی محلے میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ پروسیس گزر گیا یار، اب دوبارہ نہیں، اب سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور یہ کچھ چینج بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، جیسے کہ اب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے فیصلہ تحریک انصاف کے آزاد جو لوگ ہیں انہوں نے کرنا ہے کہ وہ آگے کیا جو ہے کردار ادا کریں گے، کیونکہ پارلیمان میں جو ہوگا اصل میں تو اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ سبق حاصل کیا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان یہ جو ہے نا انتشار کی سیاست، اس کو چھوڑ کے وہ مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ تمام پولیٹیکل فورسز اگر مل کے آگے بڑھیں گی تو پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا، اور پھر اسی سے ہی پاکستان میں جو ہے وہ معاشی استحکام آئے گا۔ اس کے بغیر صورتحال آگے نہیں بڑھے گی۔ اور ویسے بھی اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ نا برف پگھلنا بھی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ الیکشن کے جیسے جیسے نتائج تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہیں، چند ایک دو حلقوں کے رہ گئے ہیں، تو اب اس کے بعد دیکھیں کہ اڈیالہ جیل کے جو مقیم ہیں ان کی رہائی کے احکامات آ چکے ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ 9 مئی کے یہ مقدمات ہیں، راولپنڈی کے یہ جو 12 مختلف مقدمات ہیں، ان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ضمانتیں ہیں ان کو منظور کر لیا ہے، اور ظاہر ہے اب ضمانت منظور ہو تو پھر رہائی کا حکم ہی آتا ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم شخصیت ہے، وہ ان کا نام ہے، ویسے تو یار اہم اس لیے کہ ظاہر ہے نام ان کا سیاست میں ہے، لیکن ان کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے نا، اس الیکشن میں ان کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے، اور ان کا نام ہے شیخ رشید۔ شیخ رشید صاحب بھی 9 مئی کے جو مقدمات ہیں جلاؤ گھراؤ کے، ان میں گرفتار ہیں اور اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، تو لہٰذا شیخ رشید صاحب کی بھی جو ضمانت ہے یہ منظور کر لی گئی ہے، اور ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے عدالت نے 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے ضمانتی مچلقے جمع بھی ہو گئے ہیں، اور یہ فیصلہ آنے کے بعد شیخ رشید صاحب کی رہائی کی روبکار بھی جاری کر دی گئی ہے، یعنی کہ ممکنہ طور پہ جب یہ آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تب شیخ رشید صاحب ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں، اور جب وہ باہر آئیں گے تو یہ بڑا اہم ہوگا کہ وہ آگے کیا موقف اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ اصلی اور نسلی ہیں اور عمران خان سے انہوں نے کوئی بے وفائی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں شہریار ریاض کو ٹکٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریار ریاض نے 3 کروڑ روپے دیے ہیں اس ٹکٹ کے لیے، اور اب شیخ رشید صاحب کی سچویشن یہ ہے کہ ان کی ضمانت ضبط ہے۔ اب شیخ رشید آ کے کون سا نیا پنڈورا باکس کھولیں گے، وہ کون سی حقیقت ہے جو بیان کریں گے، وہ کون سا راز ہے جو وہ افشاں کریں گے، کیونکہ ہونتے جناب لڑائی ود گئی ہے نا۔ اب تو شیخ رشید صاحب آؤٹ ہو چکے پارلیمانی سیاست سے، اور شیخ رشید کو پارلیمانی سیاست سے آؤٹ کرنے کا اہم کردار اور یہ اہم فریضہ جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف نے انجام دیا ہے، جس پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔